बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। कल की कोशिशें आज लाइव है। कल की कोशिशें आज जाहिद मुगल भाई के साथ मिलकर अल्लाह का शुक्र है कामयाब हुई, और इस वक्त ये तजुर्बा गालिबन लाइव पे जा रहा है। तो एनीवे, जाहिद भाई से तकरीबन 2-3 माह पहले मुलाकात हुई, और उनको ऐसा इंसान पाया जो इंसान हमेशा से मेरी कमज़ोरी रहे हैं, दिल वाले, दिमाग वाले और रूह वाले। तो उसके नतीजे में जैसे कुछ लोग जब मिलते हैं तो वो हमारे अंदर आके बैठ जाते हैं, तो जाहिद मुगल का शुमार भी मैं उन लोगों में करता हूँ। बहुत कम मुलाकातें, बहुत कम बातचीत, लेकिन इंतहाई सुलझे हुए, ख़ानदानी, शरीफुन्नफ्स इंसान, जिनको अल्लाह ताला ने बाहैसियत प्रोफेशन एक टीचर का रुतबा दिया है, माशाल्लाह अपना स्कूल रन कर रहे हैं। तो उनसे बातें होती रही हैं मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ औकात में। तो आज आइडिया आया कि स्ट्रीम यार्ड का जो एक तजुर्बा है बायलैटरल गुफ्तगू का, तो वो जाहिद भाई के साथ मिल के हम करते हैं। तो लेकिन उसमें भी एक चीज़ मैंने शर्त रख दी थी कि हमने इसको टाइटल ऊट पटांग बातों का देना है, और उन ऊट पटांग बातों से हमने काम की बात कुछ निकालनी है, कुछ अपने लिए, कुछ आप सबके लिए। और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला वक्त मिलता रहा, हिम्मत रही और अल्लाह ने साथ दिया, तो हम इस तरह से एक सीक्वेंस, एक सीरीज़ को आगे लेके चलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ज़ाहिद अली मुग़ल जो हैं, वो आपसे दरख्वास्त है मेरी कि आप अपना डिटेल तारुफ़ कराइए, और इस तारुफ़ के अंदर अपने तमाम हवाले, अपने हवालाजात जितने भी आपके हैं, वो सब आप लोगों के सामने रखिए, तो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जी ज़ाहिद अली मुग़ल, प्लीज़। बहुत शुक्रिया आपका जनाब डॉक्टर साहब। और तारुफ तो बहुत मुख्तसर सा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने जो है ना पढ़ा है, ना इतना ज़्यादा मैंने काम किया है। स्कूल में रन करता हूँ, प्राइमरी स्कूल छोटी क्लासेस से लेके मैट्रिक तक। और मेरी स्टडी जो है वो एमएससी फिज़िक्स है, और मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस में भी किया है, और एक एमए फ़िलॉसफ़ी जो है उसमें भी मैंने डिग्री ली हुई है। और किताबें पढ़ने का शौक़ है, और तब्दीली और बेहतरी और समाज के लिए उसमें क्या एक्टर के तौर पर हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इसका शौक़ है। और बस बहुत मुख्तसर सा तारुफ़ है, कोई इतने मेरे कारनामे नहीं है। एक किताब का तर्जुमा मैंने किया है, लेकिन वो मैं छाप नहीं सका हूँ। और किताब जो है वो कंपोज़ होके पूरी तफ़सील से मौजूद है। योर एरोनियस ज़ोन एक किताब है डॉक्टर वाइन डब्ल्यू डायर की। उस किताब का मैंने तर्जुमा किया है, तकरीबन 400 साढ़े 400 पेज की बुक है। और पर्सनल डेवलपमेंट का मुझे शौक़ है, बहुत सारी कोशिश करता हूँ कि ऐसी किताबें जो मौजूद हैं पर्सनल डेवलपमेंट में, उसको पढ़ूँ, उसको समझूँ, और उसको आसान अल्फाज में फिर अपने सोसाइटी के लिहाज से अपने जो हमारे कल्चरल बेस्ड हैं और नॉर्म्स हैं, उसको बुनियाद बनाकर मैं उसे आसानी से बच्चों को, लोगों को, उनको समझा सकूँ। ये मेरा शौक़ है। इसके अलावा जो है वो किताबें पढ़ने का शौक़ बहुत है, बहुत मुश्किल शौक़ है, क्योंकि किताबें जो है वो जकड़ लेती हैं, आपको छोड़ती नहीं हैं। बस शहर जो है वो भारी हो जाता है, बहुत भारी रहता है। बस सर इतना सा तारुफ़ है। अच्छा ज़ाहिद, जैसे जी। शाम में हम बात कर रहे थे, तो ये तो चलें आपका तारुफ़ हो गया। मैं ये चाहूँगा कि ये सीरीज़ अगर अल्लाह ताला कंटिन्यू करवाता है हमारी, तो उसमें कोशिश ये करेंगे कि जैसे ये स्ट्रीम यार्ड का थोड़ा-सा मैंने इंट्रोडक्शन देखा, तो इसमें हम 5-6 गेस्ट इनवाइट कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम अपने अगर अगले प्रोग्राम्स का मौका मिला तो हम उसमें कुछ और लोगों को भी इस तरह से शामिल करते रहें। और इसमें ऑब्जेक्ट जो हम रखते हैं अभी फ़िलहाल, जैसे आज से हम एक कह लें प्रिलिमिनरी प्रोग्राम कह लीजिए, तो उसमें मैं चाहूँगा कि ज़ाहिद आप थोड़ा-सा, ये तो आपने अपना ब्रीफ वो हवाला दिया जो लिबास आपको समाज ने पहना दिया, जो अब आप इस वक़्त रोल प्ले कर रहे हैं, या जो आपकी सोच है, या जिस तरह से आपका इंटरेस्ट है बुक रीडिंग का आपने ज़ाहिर किया।
थोड़ा सा वो तमाम तर चीज़ें बचपन से लेकर अब तक आप शेयर करें कि जो इस प्रोग्राम को जो लोग देख रहे हैं, कि जिसमें यूँ समझ लीजिए कि वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थी, आउट ऑफ द बॉक्स रहीं, या आउट ऑफ द बॉक्स थी, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थी, या यूँ समझ लीजिए कि उसको शफीकुर रहमान के जुमले में अगर मैं कहूँ तो हिमाकतें, और फिर उन्हीं की एक और किताब मज़ीद हिमाकतें। तो ये मेरे पसंदीदा अल्फाज हैं, क्योंकि हम में से जो लोग अपने बचपन में, अपने लड़कपन में, अपनी नौजवानी में ये किताबें पढ़ चुके हैं, और ख़ास तौर पे इब्न सफ़ी को, जैसे आपने बताया था कि इब्न सफ़ी आपने बहुत शौक़ से पढ़ा, इमरान सीरीज़ का कैरेक्टर अली इमरान का। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत संजीदगी के साथ अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाबी नहीं हो पाती। अगर आप थोड़ा सा तजिया कर लें इब्न सफ़ी के किरदार का, या जैसे अब हम होश संभालने के बाद अगर मैं उसको देखता हूँ, उसकी साइको एनालिसिस करता हूँ, तो उसमें जो कैरेक्टर को हाईलाइट किया गया है, उसमें यही किया गया है कि उसकी बातें, उसकी हरकतें, उसकी हिमाकतें, उसके जो कलीग्स हैं, उसके सीनियर्स हैं, उनके जूनियर्स हैं, उनको भी समझ में नहीं आती थी। लेकिन उसका टोटल फोकस अपने ऑब्जेक्टिव पे होता था, व्हाटएवर द गोल वाज फॉर हिम। और डेफिनेटली वो एक थ्रिलिंग स्पाई नॉवेल्स होते थे, तो ज़ाहिर है कि वो मुजरिमों को पकड़ना होता था। लेकिन वो अप्रोच मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो बहुत लाइट हार्टेड, लाइट मूड के अंदर जाकर अपनी ऊट-पटांग बातों से, अपनी यूँ समझ लीजिए कि हिमाकतों से जो मुजरिम होते थे उनको बौखला देता था। तो इसी तरह से क्यों ना हम ये अप्रोच अपने मसाइल को बौखलाने में अडॉप्ट करके देखते हैं, और एक नई चीज़ हम अपने नौजवानों को देने की कोशिश करते हैं कि हम अपने ज़हन को किस तरह से मल्टी डायमेंशनल या मल्टी डिसिप्लिनरी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आज ज़ाहिर है पहला प्रोग्राम है, और आप आइंदा के प्रोग्राम में भी आपने को-होस्ट करना है इसमें। तो आप मुझे बताइए अपने बचपन से लेकर अब तक कि आपने अपनी ज़िंदगी में सोचे समझे बगैर जो हिमाकतें की हों, या आपसे हिमाकतें सरज़द हो गई हों, क्योंकि हिमाकतें सरज़द हो जाती हैं, की नहीं जाती। तो वो उनको उन पे से थोड़ा-सा पर्दा उठाएँ, और बगैर झिझक और शर्म के पर्दा उठाएँ, और उसमें देखते हैं कि फिर शायद उससे हमारे इर्द-गिर्द जो लोग हैं, उनको क्या हेल्प आउट मिल सकता है। जी ज़ाहिद प्लीज़। ठीक है। अच्छा, हिमाकतों में इमरान से अच्छा सर आप अपना माइक ऑफ कर दें। एक वक़्त में एक माइक चलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, मैं अपना माइक ऑफ करने जा रहा हूँ, तो अब आप बोलते हाँ, रहिए। ओके म्यूट। ज़ाहिद। ओके, ओके। जी। असल में प्रोटोकॉल यही है इसका कि हम जब बात करें तो एक माइक ऑन रहे ताकि जो है वो आवाज़ में खराबी ना हो। हिमाकतों से मुझे याद आया वो जो इमरान सीरीज़ हमने पढ़ी थी और बचपन में बहुत डिटेल में पढ़ी थी। अच्छा और ऐसे पढ़ी चुस्के ले लेके, छुप-छुप के और जनाब अच्छा इमरान सीरीज़ पढ़ने में असल में हम इमरान होते थे। हम बज़ाते खुद इमरान बन जाते थे। अच्छा सर, एक वाक़या बड़ा हैरानकुन हुआ कि मैं जो है वो घरों में भी जाके पढ़ाता था। जब छोटा था मेरी उम्र तकरीबन 13-14 साल थी। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ बहुत लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं। तो मुझे बचपन में मौका मिला कि मैं घरों में जाके पढ़ाता था। तो वहाँ एक बार मेरी एक शागिर्दा ने जो बड़ी थी, बड़ी उम्र की थी, शादी होने वाली थी उसकी, उसने मुझे इमरान का कैरेक्टर प्ले करने का मौका दिया। उसने मुझसे कहा कि वो जो हमारा रिश्तेदार है ना, वो किसी से मिलने जाता है और आपको ये चेक करना है कि वो किससे मिलने जाता है, किससे मिलता है जाके। उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैंने जनाब फिर दूसरे दिन उस आदमी के साथ पीछे-पीछे, चुपके वो गाड़ी में बैठा, मैं भी गाड़ी में बैठा। वो सदर उतरा, मैं भी सदर उतरा। फिर वो जनाब मुख्तलिफ़ गलियों से घूमता-घामता अपनी दुकान पे चला गया। मैं भी उसके पीछे-पीछे दुकान पे चला गया। वो दुकान पे सर सुबह से लेके शाम तक वो दुकान पे ही बैठा रहा और मैं बिल्कुल जो है वो
दुकान के इर्द-गिर्द, दाएँ-बाएँ उसको देखते हुए कि वो कहाँ जाएगा, अब कहाँ उठेगा। लेकिन सर वो दुकान पे ही रहा और फिर शाम में दुकान से उठ के वो वापस घर आ गया। अच्छा, जब मैं उसके दूसरे दिन अपनी उस बच्ची को पढ़ाने गया, बच्ची तो नहीं, वो तो बहुत बड़ी थी मुझसे। उसने मुझसे कहा, "हाँ भई, क्या हुआ?" अच्छा, अब मैं उसको सच बताना चाहता हूँ कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मुझसे वो सच सुनना सुनना नहीं चाहती थी। उसने बोला, "नहीं, तुम जब वहाँ गए होगे सर आप पीछे-पीछे, तो वो उस गली के नुक्कड़ पे थोड़ी देर रुका था?" अच्छा, मैंने बोला, "अब क्या बोलूँ इसको, रुका था, नहीं रुका था?" मैंने बोला, "हाँ, रुका तो था।" "अच्छा, फिर उसने दाएँ तरफ जो घर था, उसकी छत के ऊपर निगाह दौड़ाई थी?" मैंने बोला, "हाँ, दौड़ाई थी।" और फिर जो है वो क्या वो घर के अंदर गया था? मैंने कहा, "नहीं, घर में तो नहीं गया वो।" "कितनी देर खड़ा रहा?" मैंने बोला, "भाई अब" अच्छा, अब बहुत सारी बातें ऐसी हुई, जो हुई नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो मेरे मुँह में डालना चाहती थीं, वो बताना चाहती थीं, वो उनकी ख़्वाहिश थी कि मैं ये बातें उनसे करूँ, तो मैंने इमरान ही की तरह मसख़रापन करके वो सारी बातें, वो सारी ख़्वाहिशें जो वो चाहती थीं उनके बारे में सुनना, वो मैंने खुद से घड़ के वो उनको जो मैंने सुनाई। तो ये बड़ी अच्छी हिमाकत थी। इसके अलावा सर उस ज़माने में जब इमरान सीरीज़ हम बहुत पढ़ते थे, तो वाक़ई एक चस्का था इस बात का कि हम जो है वो स्पाई का रोल प्ले करें, हम देखें, सोचें, सस्पेंस करें। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये देखा कि उस ज़माने में जो दोस्त मेरे साथ इमरान सीरीज़ का मुताला करते थे, पढ़ते थे, वो सर उसको उन्होंने जारी रखा और बहुत डिटेल में वो आगे चले गए और फिर मैंने देखा उनमें से 2 दोस्त मेरे सहाफ़ी बन गए। यानी इमरान सीरीज़ के मुताले ने और उनकी उस उर्दू की जो रवानी थी और उनको जो 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 ग्रिप क्रिएट हुई थी उस हिमाकतों की और उस फ़ौरन जवाब देने की यानी बरजस्ता जवाब देने की जो एबिलिटी है वो उनमें पैदा हुई और उसके नतीजे में वो तरक्की करते मैंने देखा कि वो आगे जाके सहाफ़ी का रोल उन्होंने प्ले किया। तो ये एक छोटी-सी हिमाकत जो है मुझे याद आ गई इमरान सीरीज़ के ऊपर। तो इमरान सीरीज़ की इब्न सफ़ी और फिर मज़हर कलीम और बहुत कम दर्जे में और भी लोगों ने थोड़ा-थोड़ा सा लिखा था, उसको भी हमने पढ़ा। लेकिन सर ये वो शायद दौर ही ऐसा था कि हर कैरेक्टर को हम अपने ऊपर सवार कर लेते थे। वो कैरेक्टर हमारे ऊपर जो है वो हावी हो जाता था। एक ड्रामा आता था चंगेज़ खान, मुझे याद है अच्छी तरीके से उसी बचपन के दौर में जब हम चंगेज़ खान भी देखते थे। तो सर चंगेज़ खान का पूरा रोल हम अपने सारे दोस्त और सारे बच्चे मिल के जो है वो फ़र्ज़ी घोड़ों के ऊपर बैठकर जो है वो तुगड़ी इधर से उधर भाग, सही है, पूरा दरबार लग रहा है उसी तरह से, वो चंगेज़ खान बैठा हुआ है, वो जलालुद्दीन बैठा हुआ है, वो बातें चल रही हैं, वो डायलॉग चल रहे हैं। अच्छा, बैकग्राउंड के अंदर ज़हन में सारा वही खाका, वही सारी चीज़ें। और कम से कम 1 से डेढ़ घंटे की प्रैक्टिस वो जो 10-12 दोस्त होते थे उनकी, चंगेज़ खान की पूरी एक्टिंग और जनाब वो जलालुद्दीन का पूरा जो है वो सेटअप ज़हन में रख के हमने खूब जो है बचपन में उस कैरेक्टर को खूब प्ले किया। जगह बहुत थी, खुले इलाके थे, भागना, दौड़ना, अच्छा तलवारें भी बनाई हुई थी लकड़ी की। और जो है वो मतलब दरबार लग गया, दरबार लगने के बाद फिर वो सब वो दरबार बर्खास्त हुआ और फिर सब घोड़ों पे भागे और सामने वाले मैदान में जाके सबने तलवारें जो है वो एक-दूसरे से ठक, 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 वो उसके पेट में मार रहा है, वो उसके पेट में मार रहा है। वो गिर पड़ा, फिर गिर के दोबारा उठ गया। तो ये बड़ी हिमाकतें जो है वो हमने बचपन में की और बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा बचपन का। और कैरेक्टर को अपने ऊपर हावी करने की जो उस ज़माने में थी क्योंकि चीज़ रुकी रहती थी। यानी आपके पास जो ख़यालात थे वो इतनी रवानी के साथ गुज़र नहीं रहे थे, बल्कि वो चिपक जाते थे आपके साथ। आप उसको बहुत देर तक सोचते, उसे एन्जॉय करते, उसे महसूस करते और उसको प्ले करने का जो हमारा ख़्याल था लोगों का, बच्चों का, वो प्ले उसको ज़्यादा करते थे। औरतें भी बातें कर रही हैं, खेल भी हो रहा है, प्ले भी हो रहा है, ख़यालात भी जनरेट हो रहे हैं, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती थी उस ज़माने में। अब तो सर ऐसा हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से हैं कि किसी एक जगह पे रुकना, किसी एक जगह को महसूस करना या उस कैरेक्टर को जो है वो अपने ऊपर हावी करना या खुद
اپنے آپ کو وہ کریکٹر سمجھنا یہ بہت معمولی ہو گیا، بہت کم ہو گیا ہے، جبکہ گزشتہ جو دن گزرے دور تھا ہمارا اس میں یہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی. تو یہ ایک دو حماقتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. جی بہت خوبصورت زاہد، بہت خوبصورت. دیٹس گریٹ. اسی طرح کی جو آپ اپنی یادوں کو تازہ کر کے سامنے لا رہے ہیں، تو انہی باتوں سے یوں سمجھ لیجیے کہ ہمیں میموریز مل رہی ہوتی ہے، یا ہماری انرجی ریوائٹلائز ہو رہی ہوتی ہے، یا ہم دوبارہ سے کچھ دیر کے لیے وادی میں چلے جاتے ہیں اور ریچارج ہو جاتے ہیں. تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا، تو یہ جو ماحول بدلا ہے گزشتہ 30 سال میں، 40 سال میں، 45 سال میں، کہ اب وہ سب سلسلے موقوف ہو گئے ہیں، نہ وہ پڑھنا رہا، نہ وہ پڑھوانا رہا، اور نہ ہی وہ اس طرح کی حماقتیں اب باقی بچی. اب شرارتیں تو بچے ظاہر سبھی کر رہے ہوتے ہیں، شرارتیں اور حماقتوں میں فرق ہوتا ہے. تو اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو یہ جو پورا جو سینیریو چینج ہو گیا ہے، اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ گلوبلی ہے، مطلب تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہے، یہ ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے. تو اب اس سینیریو کے تناظر میں اگر آپ اپنے پاسٹ کو دیکھتے ہیں، نہ ہمارے پاس اب وہ رائٹرز ہیں، جیسے شام میں بھی میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ پورے پاکستان میں میری نالج میں صرف ایک رائٹر جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا، ابن صفی مرحوم، کہ ہی واز ہیونگ دا گاڈ گفٹیڈ ٹیلنٹ کہ وہ فیوچر کو ویژولائز کر کے، امیجنیشنس کو ہائی لائٹ کر کے، آگے فور کاسٹ کر کے اپنے ناولز میں پریزنٹ کیا کرتے تھے. اور ان کے بہت سارے ناولز میں جس طرح سے انہوں نے پیش بندیاں باندھی یا پیش گوئیاں کی، وہ سب چیزیں آج ہم اپنی اس زندگی میں پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں. یہ ان کے ذہن کی جو بھی وہ اختراع تھی، یا جو بھی سوچ اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالی ایز اے رائٹر، ایز این آرٹسٹ، تو وہ سب چیزیں آج موجود ہیں دنیا میں، اس سے کہیں زیادہ ایڈیشنل فارم کے اندر. تو میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابن صفی نے مجھ جیسے، آپ جیسے اسٹوڈنٹ پیدا کیے، تو ہم لوگوں میں کیوں اتنا وہ پوٹینشیل نہیں آ پایا کہ ہم لوگ اس طرح سے ان کے کام کو آگے بڑھاتے. ٹھیک ہے، اگر ہم جاسوسی ادب نہیں لکھتے یا نہیں لکھ پاتے تو کسی اور شکل میں، کسی اور ضمن میں ہم اپنی آج کی نسل کے لیے، جیسے ابن صفی نے اس وقت جب ہم بچے ہوتے تھے یا لڑکے ہوتے تھے، تو اس وقت ابن صفی نے ہمارے لیے بہت کچھ سمجھ لیجیے کہ ہمارے ذہن کو نہ صرف تفریح دی، بلکہ ہمارے ذہن کے جو پیچیدہ گوشے تھے ان کو کھولنے کے بھی بہت سارے مواقع اپنی تحریروں سے پیدا کیے. تو آج کا رائٹر کہاں سو رہا ہے، کہاں چلا گیا؟ تو یہ شکایت مجھے بذات خود اپنے آپ سے بھی ہے. یہ شکایت مجھے ہر دل رکھنے والے، سوچ سمجھ رکھنے والے، فہم رکھنے والے ہر اس آدمی سے ہے جس کو تھوڑا بہت بھی لکھنے کا، پڑھنے کا، سوچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہنر عطا کیا ہے. تو زاہد آپ اپنے حوالے سے بتائیں کہ آپ کو کن کن چیزوں نے ایسی رکاوٹ میں ڈالا کہ آپ نہیں لکھ پا رہے یا نہیں لکھ پاتے، کیونکہ آپ اس دور کے گواہ ہیں جس میں آج کے دور کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ نے پڑھی اور ویسا ہو رہا ہے. تو یہ جو دو ادوار کا جو فرق ہے، اس فرق کو آپ کوشش کر کے اگر لکھنا چاہیں تو کیا آپ لکھ سکتے ہیں زاہد؟ اس میں تھوڑا سا بتائیے، گائیڈ کیجیے. اس میں آپ کو کیا رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں یا آئیں گی اگر آپ لکھنا شروع کریں گے؟ سر یہ جو لکھنے کا جو مسئلہ ہے کہ پہلا سوال جو آپ نے یہ کہا تھا کہ بنیادی طور پر کیا ایسا ہوا کہ وہ سب چیزیں غائب ہو گئیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو جو آزاد خیالی تھی نا، یعنی اگر میں کسی تحریر میں کوئی جن کا قصہ پڑھ رہا ہوں، کوئی پری کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، کوئی سرکٹا اور آدم خور کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، تو اس میں جو کچھ بھی خیال باندھا جا رہا ہے نا، میں اپنے ذہن کی آزاد خیالی سے اس خیال کو کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. ایک زمانے میں یہ آزاد خیالی بڑی تھی،
مطلب یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے ایک جو ہے وہ گاڑی بنائی ہے، وہ گاڑی جو ہے وہ ہوا میں اڑے گی اور پھر ہم چاند پہ جائیں گے، اور چاند پہ جا کے جو ہے وہ ہم نے وہاں کو پوری، تو یہ ذہن جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ آج جو ہے وہ یہ پرابلم کریٹ ہو گیا ہے کہ بچہ کا ذہن آزاد خیالی کے بجائے نا ایک دائرے میں اور دلیل کے دائرے میں بھی آ گیا ہے۔ وہ سب سے پہلے یہ سوال اٹھا دیتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے زمانے میں ہم جو کتاب پڑھتے تھے اس میں جانور بولتے تھے، وہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، وہ بتاتے تھے، اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، یعنی وہ انسانی معاشرے کو مصنف جو ہے وہ جانوروں کے ذریعے سے اور ان کی آپس کی بات چیت کے ذریعے سے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ آج اگر جب ہم اپنے بچے کو یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ وہ ہاتھی نے یہ بولا لومڑی سے، تو سب سے پہلے ہماری 8 سال کی بچی ہی یہ سوال اٹھا دیتی ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ پپا؟ وہ تو بول ہی نہیں سکتا، جانور تو بولتے ہی نہیں ہیں، وہ تو آپس میں بات نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ جو آزاد خیالی تھی وہ جب تبدیل ہوئی ہے نا لاجک میں اور دلیل میں اور حقیقت پسندی میں، تو وہ بچے کی 8 سال 6 سال کی عمر کے بچے کے اندر بھی یہ آزاد خیالی ختم ہو کے اس میں لاجک اور اس کے اندر جو ہے وہ دلیل اور حقیقت وہ اس کے اندر بھر گئی ہے۔ اچھا، پھر دوسرا بڑا مسئلہ یہ آیا کہ ہم کیونکہ ہمیں امیج بنانا پڑتا تھا، ہم کوئی لفظ سنتے تھے، کہانی سنتے تھے، بات سنتے تھے، تو ہم کو خود اس کو امیجنیشنس کے اندر تصویریں بنانی پڑتی تھیں۔ یونیکارن ہے، ایک گھوڑا ہے، اس کے ناک پہ سینگ ہے اور وہ اڑتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی ہم جب پڑھ رہے ہیں تو وہ ذہن کے اندر جو ہے نا ایک پکچرائزیشن ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ پکچرائزیشن جو ہے اس نے ہمیں بہت آگے تک یہ ہمیں لطف بھی دیتی تھی، مزہ بھی آتا تھا۔ بچے کی یہ جو پکچرائزیشن کی اور امیجنیشن کی صلاحیت تھی یہ ڈیمیج ہو گئی بنی بنائی موویز دیکھنے سے، کارٹون دیکھنے سے، یعنی اس کو اب خود سے امیجنیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں کرتا، یعنی وہ ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ مجھے آپ سنائیں نہیں بلکہ مجھے آپ دکھائیں۔ اچھا، جب وہ سنائیں نہیں دکھائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سن کر امیجنیشن کی جو ایبیلٹیز اس میں کریٹ ہونی تھی وہ ایبیلٹی ڈیمیج ہو گئی، اور اب وہ صرف اور صرف دیکھنے کے لیے آمادہ ہے، اور دیکھنے کے لیے بھی وہ آمادہ ہے وہ چیزیں جو اس کو، اس کے ذہن کو، اس کی آنکھوں کو متاثر کرتی ہیں۔ سلو نہیں دیکھ پا رہا، سلو چیز وہ نہیں دیکھ رہا۔ یہ 2-3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس کے بعد اب جب کوئی لکھنے بیٹھتا ہے، آپ نے سوال دوسرا یہ پوچھا کہ آپ اگر لکھنا چاہیں تو کیوں نہیں لکھتے؟ میں بہت لکھتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں لکھنے کی، بہت ساری چیزیں میں نے لکھی بھی ہیں، لیکن سر بچے کے لیے لکھنا بہت مشکل کام ہے۔ یعنی ہم جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے کے لیے کم ہے بلکہ بڑے آدمی کے لیے زیادہ ہے۔ یعنی بچے کے لیے میں 1 منٹ کے لیے نہیں، میں 1 منٹ کے لیے انٹرپٹ کروں گا آپ کو، پھر دوبارہ آپ پلیز بولیے گا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا جو سوال تھا وہ بچوں سے متعلق نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں لکھنا ہے، وہ اس شخص کی عمر 80 سال ہو یا 8 سال ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہم نے ابن صفی کی بات کی تو ابن صفی واز اے ماڈل رائٹر، his books were read by، جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ 8 سال سے لے کر 80 سال کی عمر تک کے افراد اس کو اسی ذوق، اسی شوق کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور یہ لکھنے والے کا ہنر ہوتا ہے، آرٹ ہوتا ہے کہ جس کی مدد سے وہ اپنی ویژولائزیشن سے، اپنی امیجنیشن سے، اپنی کریٹیوٹی سے ایسی تحریر میں وہ تصویر کا رنگ بھر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ کسی بھی عمر کا فرد وہ اس کو بڑے آرام کے ساتھ اپنے لیے لاگو سمجھتا ہے، یا اس کو جیسے اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی شعوری نہیں تو لاشعوری کوشش ضرور کرتا ہے۔ تو میں یہ سوال آپ سے جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وائی ڈونٹ یو رائٹ فار اینی ون، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ وہ کسی بھی عمر کا فرد ہو۔ تو آپ جو سوال کا اپنا جواب دیں تو آپ یہ مت سوچیں کہ بچوں کے لیے لکھنا ہے، ایک اس سے ہٹ کر آپ نے بس لکھنا ہے، اب وہ کوئی بھی پڑھ لے، کیونکہ آپ کی کوئی بھی چیز میں اگر جان ہوگی اور وہ جہاں جس پودے کو انرجی کی ضرورت ہوگی وہ وہاں تک وہ چیز خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ تو میں اس سوال کو ریفریم اور ریفریش کر دیا، میں مائک دوبارہ میوٹ کر رہا ہوں، تو پلیز گو ایڈ۔
جی سر، یہ لکھنا جو ہے یقیناً ضروری ہے. میں نے بہت کوشش کی ہے لکھنے کی. مجھے اس میں جو ہرڈل آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ میں سائیکولوجیکلی جو ہے وہ تھوڑا بند آدمی ہوں. بند سے مراد یہ کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کھولتا نہیں ہوں لوگوں کے سامنے. بے شمار تحریریں میں نے لکھی ہوئی ہیں جو رکھی ہوئی ہیں. ڈائری کی ڈائریاں بھری ہوئی ہیں، رجسٹر کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں. اس میں افسانے بھی ہیں، اس میں جو ہے بہت سارا شاعری بھی ہے، اس میں بچوں کے لیے کہانیاں بھی ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے تھوڑا سا یہ مجھے اس پر کام کرنا کی ضرورت ہے کہ میں پریزنٹ کر پاؤں چیزوں کو. میں چیزوں کو، اور خاص طور پر وہ چیزیں جس مجھ سے متعلق ہیں وہ میں اس کو بند کر دیتا ہوں، اس کو میں بالکل جو ہے وہ چھپا دیتا ہوں. اس کو جیسے ہی اوور کم میں کر پاؤں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جیسے ہی میں اس کو اوور کم کر لوں گا میرے لیے بڑا آسان ہوگا کہ میں چیزوں کو جو ہے وہ اب ایکسپلور کرنا شروع کروں. اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات بھی ہیں. بچپن کے اندر جو ہے وہ ہر وقت کی جو تنقید ہے، میں سمجھتا ہوں میں نے بڑا انالائز کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ میں کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپلور نہیں کرنا چاہتا، بتانا نہیں چاہتا، لوگوں کو سنانا نہیں چاہتا. مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر ایک ڈر ہے، خوف ہے. وہ یہ خوف یہی ہے کہ کیونکہ بچپن کے اندر ہر بات پر ڈانٹ ڈپٹ، سزا، پٹائی، اور بہت مطلب شدید پٹائی، ایسی پٹائی کہ جس کو آپ تصور نہیں کر سکتے. تو وہ ایک ڈر جو ہے، خوف جو ہے، وہ شاید کہیں میرے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے کہ مجھ پہ تنقید نہ ہو جائے، اور مجھے جو ہے وہ کرٹیسائز کوئی نہ کرے. اچھا، یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ المیہ سب کا ہے. ذہن بند ہو گئے ہیں سب لوگوں کے نا. وہ آزادانہ چیزیں یا اپنے ماضی کو بھول کر یا اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بھول کر جو ہے وہ کریٹیوٹی نہیں دکھا پا رہے، بلکہ وہ ڈرے ہوئے ہیں. وہ مطلب تنقید سے ڈر ہے، وہ بدنامی کا ڈر ہے، وہ جو ہے وہ کوئی ان کو جو ہے وہ جان نہ لے، وہ چھپانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. تو میں کہیں اس سرکل کے اندر جو ہے وہ پھنسا ہوا ہوں. مجھے پتہ ہے میں جس دن اس کو اوور کم کر ڈالوں گا، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی ہوں گی جو لکھی جا سکتی ہیں. باقی یہ ہے کہ اردو کا جو مہارت ہے وہ بہت ضروری ہے لکھنے کے لیے، اور الحمدللہ مطالعے کی وجہ سے اردو کی مہارت جو ہے وہ اچھی ہے. لیکن یہ بھی ایک ایشو آتا ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہیں تو یہ یہاں آ کے بھی ایک ذہن پھنستا ہے کہ آپ لکھ کس کے لیے رہے ہیں، اسے پڑھے گا کون، ٹھیک ہے، آپ کا قاری کون. یہ میرا خیال ہے کہ ہر مصنف سوال جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ تو بحث بھی چلی ادب کے اندر کہ آپ ادب برائے ادب کریں، ادب برائے قاری جو ہے اس سے باہر نکل آئیں کہ اسے کون پڑھے گا. آپ یہ سوچیں کہ آپ کے اندر جو خیالات ہیں اور آپ جو سوچ رکھتے ہیں، آپ کے پاس جو پلاٹ ہے سوچ کا، اس کو آپ الفاظ میں ڈھال دیں، اس سے قطع نظر کہ کون پڑھے گا اور کون اس کو سوچے گا اور کون اس کو جو ہے وہ فالو کرے گا. تو یہ بھی ایک تھوڑا سا تو بھی آسان ہوگا کہ میں اس سے قطع نظر کہ کون اس کو پڑھنے والا ہے، کس عمر کے لوگ ہوں گے یا کس طبقے کے لوگ ہوں گے. یا بعض اوقات تو یہاں بھی تک بھی جو ہے وہ قلم رک جاتا ہے لکھنے کے دوران کہ یہ جو میں لفظ لکھ رہا ہوں، یہ جو جملے پہ میں نے جو جملہ بندی کی ہے، یہ جملہ بندی آج کے دور میں کون اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرے گا. کیونکہ یہ تو آپ 6 لائنوں کا جملہ ہو گیا، جملہ ہی اتنا بڑا ہو گیا آپ کا کہ وہ 6 لائنوں پر مشتمل ہو گیا. تو 6 لائنوں پہ مشتمل جملے کو آپ 1 لائن میں، 2 لائن میں، ایک چھوٹے جملے میں کیسے کنورٹ کریں گے. تو خیال، کیونکہ اس میں اچھا خیال ہے، مضبوط خیال ہے، تو وہ پھر اس کو ترک کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، ابھی یہ ممکن نہیں رہا. پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے قاری کو جو ہے وہ اردو سکھاؤں. آپ نے دیکھا ہوگا میری بہت ساری جو ویڈیوز ہیں جو میں بناتا ہوں، اس میں اردو کے اوپر بہت زور دیتا ہوں. کہانیاں سناتا ہوں بچوں کو. پرانا جو کلاسک ہمارا ہے وہ بچوں کو، جو الف لیلا کی کہانیاں میں نے بے شمار جو ہے وہ ویڈیو کی شکل میں سنائی ہیں بچوں کو. ابھی ایک سیریز میری اور چل رہی ہے، وہ میں ایک سیریز میری اور تیار میں کر رہا ہوں. تو میں پھر اس طرف چلا جاتا ہوں کہ بھائی جب تک ان کی اردو اچھی نہیں ہوگی کیونکہ اردو اگر غائب ہو گئی
بہت بڑا ہے. میڈیم اگر غائب ہو گیا، اور غائب ہو رہا ہے، مطلب ہمارے جو بچے ہیں، بڑے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ کسی ٹیکسٹ کو جو ہے وہ اگر وہ پیور انگلش میں ہے تو بھی اسے نہیں پڑھ پائیں گے، اور اگر وہ اردو میں ہے تو بھی اسے نہیں پڑھ پائیں گے. تو میں اس تذبذب میں رہتا ہوں کہ میں آیا لکھوں یا پہلے جن کے لیے لکھ رہا ہوں ان کو اس قابل بناؤں کہ وہ لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھنا جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں. قرآن مجید ہے، اس کا ترجمہ ہے، میں جب اس کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں بالکل جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس ترجمے کو پڑھنے کے دوران میں ہمیشہ یہاں اٹک جاتا ہوں کہ یار یہ جو جملے انہوں نے لکھے ہیں، جو خیال انہوں نے ان الفاظ میں، ان جملوں میں باندھا ہے، اس خیال کو ان جملوں اور الفاظ کے ذریعے کون سمجھ پائے گا؟ ٹھیک ہے، یا کون لوگ ہوں گے جو اس کو پڑھ کے سمجھیں گے؟ کیونکہ لکھنے والے نے، ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ تو کر دیا، لیکن پڑھنے والوں کی اردو کی سکت اتنی نہیں رہی کہ وہ آپ کی بات کو، اس پورے جملے کو سمجھ کے اس کے مافی الضمیر تک پہنچ جائیں. آپ کی اپنی کتابیں، میں آپ کی کتابیں جب پڑھ رہا ہوتا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس بھی جملے بڑے بڑے ہیں، آپ ایک ہی بات کو 3-4 دفعہ مختلف پہلو سے اس کو بتاتے ہیں ایک ہی جملے کے اندر. اگر آپ باغ کا ذکر کر رہے ہیں تو باغ، سرسبز، گھنا، یہ لفظ استعمال کریں گے، سرسبز، گھنا، شاداب، ایک ہی اس کے اندر بہت سارے، تو وہ اس میں وہ ایکسپلین ہو جاتا ہے. یعنی وہ ایک شاداب اگر لکھا ہوتا تو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن کیونکہ آپ اسے شاداب میں تر و تازگی، اس کی خوبصورتی، کامہ لگا کے بہت سارے جب ایک ہی لفظ سے متعلقہ 4 لفظ اور آپ لکھ دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا سا کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر یہی ہے کہ آپ کو میں اتنی مہارت ہو، اتنے الفاظ کا ذخیرہ ہو، اور آپ خیال کو جو ہے وہ چھوڑ دیں پیچھے، اور اس کو آسان بنانے کے لیے جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ کا جو خیال ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں مشکلات ہیں لکھنے کی، اور میں اسی کے درمیان پینڈولم کی طرح جھولتا رہتا ہوں کہ جو میں لکھ رہا ہوں وہ پڑھے گا کون. پہلے ایسا کرتا ہوں کہ وہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کو تیار کروں، ان کی اردو اچھی کروں، اور پھر میں اردو اچھی کرنے کی طرف نکل جاتا ہوں. لیکن اندر کا جو پڑھنے والا آدمی ہے، لکھنے والا ہے، وہ مجبور کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لکھوں. لکھ لیتا ہوں، اچھا لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، میرے خیال میں بہت اچھی ہوتی ہے وہ، لیکن اس کو چھپا لیتا ہوں کہ کوئی اس کو پڑھ نہ لے. اور سر بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جانے نہ. یا میں نے وہی کہا نا کہ وہ آپ کو تنقید کا پہلو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ تنقید کوئی نہ کرے، اور آپ کو، اور سر ایک یہی پرابلم کہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم اچھا بنیں، ہم اچھا دکھیں لوگوں کو، اور وہ اچھا دکھنے کے چکر میں جو ہماری حماقتیں ہیں ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے اندر جو بچہ ہے اور جو بہت ساری چیزوں کو ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اندر جو ایک برا آدمی ہے اس کو بھی ہم کہیں تھپک کے سلا دیتے ہیں. تو یہ اچھا بننے کی خواہش ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ رکاوٹ ہے بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کرنے میں. جی سر. جی زاہد، ماشاءاللہ بہت مفصل آپ نے وجوہات پر روشنی ڈالی، اور لگ بھگ ساری ہی وجوہات جینون ہیں. تو بات اگر ان تمام وجوہات کو سم اپ کیا جائے تو ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ ڈر کی ہے، خوف کی ہے. ڈر اور خوف ایکسیپٹنس کا، ڈر اور خوف تنقید کا، ڈر اور خوف لوگوں کی رائے کا، ڈر اور خوف اپنی پذیرائی نہ ہونے کا، یا جو بھی ہم اگر لکھیں تو اس کو پڑھے گا کون. تو مختلف سر صورتوں میں، مختلف شکلوں میں. جی جی. پذیرائی ہونے کا بھی خوف یہ بھی ہاں، ہے. مطلب وہ اگر دو رخ ہیں، اور خاص طور پہ جیسے آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ یو کنسیڈر یور سیلف اے بند آدمی، اے کلوز پرسن. تو اس میں ڈیفینیٹلی جو بند آدمی ہے وہ شیئرنگ بہت مشکل سے کر پاتا ہے، اور اس کو اس کے اندر کا جو انسان ہے وہ اس کو بس یہی تھاٹ دیتا رہتا ہے کہ بھائی تم اگر یہ سب کچھ مارکیٹ میں لے آئے اور اگر ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تو پھر کیا بنے گا، تالیاں بج گئیں تو کیا ہوگا، گالیاں پڑ گئیں تو کیا ہوگا. یعنی تالیوں اور گالیوں دونوں چیزوں کا ڈر خوف رہتا ہے. تو جو میرے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا کہ یہ جو ایک ہم اس طرح سے ایک پروگرام شروع کر کے دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم
तालियों और गालियों से मुबर्रा होकर, जो नहीं इन तमाम चीज़ों से अपने आप को आज़ाद करके, लोगों के डर खौफ से, लोगों की राय के डर और खौफ से, लोगों की बातों के डर और खौफ से, अगर हम सिर्फ अपनी बातें और अपनी बातों से मुराद जो जो हम पर बीती है उसको हम आज की नस्ल के सामने लेकर आएं और ये तवक्को रखें इस नियत के साथ कि हो सकता है कि हमारी बातों में, ऊट पटांग बातों में, जिसको असलम खान साहब ने, हमारे दोस्त हैं फेसबुक पर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात उस पर इस्लाह की कि मुहावरा ये है ऊट पर टांग, तो मेरे इल्म में नहीं था और ना है, मुझे नहीं पता। बहरहाल जो भी लफ्ज़ है, मैं इन चीज़ों में कभी पढ़ता ही नहीं ना कि क्या है क्या नहीं है, बात समझ में आ गई तो बात हमारा मकसद पूरा हो गया। तो एनीवे, तो इस ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए जाहिद, आई रियली अप्रिशिएट कि आज आपने अपने आप को इतना खोला, एंड दैट्स अ ग्रेट साइन, दैट्स अ गुड साइन। और यही मैं तवक्को रखूंगा कि इसमें कोशिश करें कि आप भी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, बंद आदमियों को ढूंढें, लेकिन एक क्राइटेरिया जो मैंने अभी गुफ्तगू के शुरू में बयान किया वो बस उसको मैंडेटरी रखें। दिल, दिमाग और रूह तीनों मौजूद होने चाहिए उस फर्द के अंदर। कोई एक कंपोनेंट भी अगर मिसिंग होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर कोई शख्स हमें प्योरली लॉजिकल मिल जाए, कोई शख्स अगर हमें प्योरली इमोशनल हो, या कोई शख्स प्योरली स्पिरिचुअल माइंड के साथ चल रहा हो, तो फिर ना बातों में मज़ा आ पाएगा, ना उसकी बातों में वज़न होगा, और ना ही उसकी बातें कहीं पे जाके अपील कर सकती हैं। तो उस पे नज़र रखें, मैं भी नज़र रखूँगा, तो हम इसको लेके आगे चलेंगे। और मेरा अपना कयास है कि आज की गुफ्तगू के बाद आप कोशिश करेंगे कि आप इस चक्कर में ना पड़ें कि उर्दू सही करनी है अपनी या दूसरों की, ये हमारा मसला नहीं है। हमने बीज बोना होता है, उसके बाद अगर उसमें से कोई पौधा निकलना है वो कुदरत का काम है, वो अल्लाह का निज़ाम है। हमें अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है। अगर अल्लाह ने हमें कोई सलाहियत दी है तो उसको हमने बरोकार लाकर अपना काम करके यहाँ से गुजर जाना है। फिर उसके बाद वो अगर काम का है तो रह जाएगा, नहीं होगा तो वो मट्टी में मिल जाएगा। हमने नतीजे की परवाह नहीं करनी, नतीजा जो है वो अल्लाह ताला के पास होता है। तो मैं आपको सजेस्ट भी यही करूँगा, और मैं अभी जो आपसे गुफ्तगू हो रही है उसकी तनाजुर में मैं इस प्रोग्राम को देखने वाले, इन बातों को सुनने वाले तमाम लोगों से यही सजेशन उनको सामने रखूँगा कि आपके दिल में जो कुछ है, आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर अल्लाह ताला ने कोई टैलेंट दिया है, तो आप उसको बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, उसके इज़हार को आप मुस्तकिल कोशिश करते रहें। और आप इस चक्कर में ना पड़ें कि आपको कोई मेडल्स पहनाए जाएँगे, आपको तमगे दिए जाएँगे, या आपको कोई मॉनेटरी या व्हाटएवर गेन हासिल होगा, या जैसे इसकी तस्वीर के दूसरी तरफ आप पर क्रिटिसिज्म होगा, तनकीद होगी, आपको बुरा भला कहा जाएगा। इन दोनों चीज़ों से मुबर्रा होकर आपने अपना काम करना है, और ना सिर्फ करना है बल्कि काम करते चले जाना है टिल यू लिव। जो एक लाइफ का मोटो है वो हमारा लर्निंग है, और वो लर्निंग हमारी उसी वक्त मुमकिन है जब तक हम अपनी लर्निंग में दूसरों को शामिल हाल ना करें। तो तमाम जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इन बातों को सुन रहे हैं, आप सब ने जाहिद की बातों को सुना, मेरे बहुत ही प्यारे मोहब्बत करने वाले दोस्त। तो उन्होंने जिस खूबसूरती से अपने बारे में बताया, अपनी कमियां बताएं, अपनी खामियां बताएं, तो हमें डरना नहीं होता, हमें अपनी खामियों और खामियों के हवाले से कोई परेशान नहीं होना। वी आर वॉट एवर वी आर, और उसके बाद बावजूद भी, अब जैसे जाहिद की हिम्मत है कि माशाल्लाह इनको भी पता है कि जिस प्रोफेशन में ये हैं, दैट इज़ नॉट अ पेइंग, मतलब दैट मच पेइंग जॉब, लेकिन उसके बावजूद इनका पैशन है जो इन्होंने प्रोफेशन में अपने डेवलप किया हुआ है, और फिर उसके साथ जो अदब से इनकी दिलचस्पी है, इल्म से इनकी दिलचस्पी है, और अदब और इल्म को साथ साथ लेके चल रहे हैं, किताबें मुस्तकिल पढ़ रहे होते हैं, और छुपा के सब कुछ लिखा भी है। ऐसा लग रहा है कि लव लेटर्स इन्होंने लिखे हुए हैं, डर के मारे इज़हार नहीं कर रहे। तो मैं अब हाँ, जाहिद से आप जी, लव आपसे लेटर, ये भी बड़ी पूरी लव स्टोरी है, पूरी कहानी है। और
اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہے, اس کی بھی چیزیں جو ہے نا بہت ساری زندگی پر متاثر کن ہوئی ہیں. تو زاہد آپ نے آپ سے آپ کی حماقتوں کے بارے میں کہا گیا تھا, تو حماقتوں میں تو محبتیں تو بہت پہلے آ جاتی ہیں, وہ آپ چھپا گئے پھر یہاں پہ بھی ڈنڈی مار رہے. نہیں ابھی بہت ٹائم ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گو ایٹ. تو یہ جو لو لیٹر سے متعلق کہانی ہے, تو اب میں مائک اپنا بند کر رہا ہوں, ذرا اس پہ بھی لوگوں کو شامل حال کر لیں بھائی. یہ تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, دیکھا باتوں سے باتیں ایسے نکلتی ہیں اور چور ایسے پکڑے جا رہے ہوتے ہیں اندر کے. شروع ہو جائیں بھائی, میں مائک بند کر رہا ہوں, آپ اپنی محبتوں کی حماقتوں کا ذکر کریں نہیں بھائی. میں اصل میں خصوصی طور پر کوئی بات نہیں کہنا چاہتا. اس سے پہلے جو میں نے بات کی ساری کی ساری, وہ بھی ایک جرنلائز اگر آپ سب لوگ لیں, جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں, قارئین ہیں, کہ جو احساس سے میں گزرتا ہوں تخلیقی عمل کے اندر, جو رکاوٹیں مجھے محسوس ہوتی ہیں, یقیناً میں نمائندہ ہوں ایک بہت بڑے گروپ کا. ان سب کے ساتھ بھی یہی ایشوز ہیں. وہ بھی بڑے تخلیق کار ہیں, وہ بھی بہت سوچ رکھتے ہیں, ان کا بھی مطالعہ بہت وسیع ہے, ان کے پاس بھی اچھے آئیڈیاز ہیں. لیکن خوف, یا تو تنقید کا خوف یا پھر مشہور ہو جانے کا خوف, یہ دونوں خوف جو ہے وہ ان کو روک لیتے ہیں. تو میری یہ جو بات ہے یہ صرف میری نہیں ہے, بلکہ یہ ایک پورے سماج کے پورے حصے کا ایک میں نمائندے کے طور پر میں اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہوں. باقی محبت کی بات کی بھائی, محبت کی بڑی دھڑلے سے کی, اور بہت جو ہے وہ جسے کہتے ہیں فلمی محبت اور عاشقی, اور جناب لڑائی اور جھگڑے, اور شادی نہیں ہوگی, اور پھر ہوئی شادی اسی سے, اور ماشاءاللہ وہ آج میرے گھر میں ہے, بچوں کی ماں ہے, اور ہم بہت اچھی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. لیکن وہ حماقت جو سب لوگ کرتے ہیں, ہم نے بھی کی, اور محبت بھی کی اپنی اسٹوڈنٹ سے. تو وہ پڑھنے آتی تھی, ہم نے اس کو بولا بھائی بس پڑھنا وڑھنا بہت ہو گیا, اب ہمارے ساتھ پوری زندگی گزارو. سب کی چھٹی ہو گئی, سب چلی گئیں. وہ محترمہ جو ہے ان کو ہم نے چھٹی نہیں دی, اور ان سے ہم نے شادی کی. بہت اچھی محبت کر کے 6 سال کی شدید محبت, شاعری, تو خطوط. اس زمانے میں یہ موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے, تو جناب رجسٹر کے رجسٹر جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں, اور جناب شاعری ہو رہی ہے, اور ایک رجسٹر وہاں جا رہا ہے, پھر وہاں سے رجسٹر یہاں آ رہا ہے, وہ بھی لکھ کے بھیج رہی ہے. تو سر جو بڑے ادیب ہوتے ہیں نا, وہ ایسے ہی ادیب بنتے ہیں, اور ایسے ہی ان میں لکھنے کا حوصلہ اور ان میں جو ہے وہ شوق پیدا ہوتا ہے. اور پھر والدین نہیں مان رہے, اس کے والدین نہیں مان رہے, تو پھر ہمارے والدین نہیں مان رہے, تو پھر ہم نے بھی دھمکیاں لگا دی, اس نے بھی بولا بھاگ چلتے ہیں. پلان بھی بنا لیا بھاگنے کا کہ چلو یہ بھاگ چلتے ہیں, پھر بولا نہیں بھاگنا صحیح نہیں ہے, اس کو ایسے نہیں, اس کو ایسے ہینڈل کرنا چاہیے. پھر والدین کو منانا, پھر اس کے والدین کو منانا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس جگہ پر آ جانا کہ ہاں اب شادی ہوگی. اچھا پھر دوسرا جو حماقت اس میں ہوئی کہ وہ کیونکہ ہماری مسز بہت خوبصورت تھیں اس زمانے میں بھی, ابھی بھی ماشاءاللہ, تو ہم بھی اس لائن میں تھے جس لائن میں بہت سے اور بھی لوگ تھے. ہم ایک نہیں تھے, وہ بہت سے لوگ تھے جو اس لائن میں تھے. اچھا اب جب اس لائن میں بہت سے لوگوں میں سے انہوں نے ہمارا انتخاب کر لیا, تو جن کا انتخاب نہیں ہوا وہ تو بن گئے دشمن. اور لڑائی جھگڑا, پسٹل نکال لو, تجھے چھوڑوں گا نہیں, راستے میں مار دوں گا, اور جناب وہاں میدان میں روک کے جو ہے لڑائی ہو رہی ہے. ایک بہت جو ہے وہ 6 سال میں ہم نے بہت ہی جو ہے وہ فلمی انداز سے محبت کی, پھر اس کے بعد شادی کی, پھر ہم جیت گئے سب میں. پھر ہم نے اپنی فیملی لائف شروع کی, اور فیملی لائف ماشاءاللہ 6 بچے ہیں میرے, ایک بیٹا ہے, 5 بیٹیاں ہیں, اور بہت اچھے محبت کرنے والے بچے, بیوی, ایک اچھی فیملی لائف ہم نے گزاری. اور ابھی تک ماشاءاللہ ہم بہت اچھے سلیقے سے رہ رہے ہیں. یہ بھی ایک بچپن کی بڑی اچھی حماقت, لیکن وہ حماقت صرف حماقت نہیں رہی, بلکہ وہ صداقت اور جو ہے وہ شجاعت, اور اس سب چیزوں میں جو ہے وہ ڈھل گئی, اور اس کا جو ثمر بار ہو گئی وہ. جی یہی دیکھیں, اب آپ نے خود اب آخر میں گفتگو کے یہ بات آپ نے ایڈمٹ کر لی کہ حماقتوں سے ہی صداقتوں, شجاعتوں اور محبتوں کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے.
اور اگر ہم حماقتوں پر ہی راضی نہ ہوں، بہت نپی تلی زندگی گزاریں، سوچی سمجھی منصوبے بندی کے تحت چلیں، ڈرتے رہیں کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے، کچھ ویسا نہ ہو جائے، اگر آپ ڈرنے والوں میں سے ہوتے تو پھر ابھی آج آپ اس مقام پر نہیں ہوتے. ظاہر ہے کہ وہ جو محبت ہوتی ہے آپ کی ایک ناکام کی فہرست میں شامل ہو چکی ہوتی. بٹ یو ٹک دا اسٹینڈ، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ کو رقیبوں سے نپٹنا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے اپنے والدین، وہ آپ کی مسز کے والدین، یا دیر آر ہیوج لسٹ، بٹ یو ور ناٹ افریڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو جب تک ہم کوئی کام محبت کی شدت کے اس پہ سیویریٹی کے حساب سے نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اس کو اچیو نہیں کر سکتے. اور وہ تو پھر ایک اینڈ ریزلٹ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. یو ور سنسیئر، یو ور سیریس، یو ور ٹروتھفل، یو ور آنیسٹ. تو وہ اس آپ کی سچائی کا جو آپ کو رزلٹ دیا گیا وہ آپ کو ایک کامیاب محبت، پھر ایک کامیاب ازدواجی زندگی، اور اب ایک ماشاءاللہ ایک کامیاب خاندانی زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پہ دی گئی. تو حماقتوں ہی کے بطن سے بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ہم اس کو اگر دیکھیں تو یہ اس کے تانے بانے تاریخ میں بہت آگے تک جا کے مل لیتے ہیں. لیکن اب ان باتوں کو ہم نہیں ابھی آج چھیڑتے. آبجیکٹ ہمارا یہی تھا کہ ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے، دل کی باتوں کو شیئر کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتوں سے ہم نے چیزوں کو لے کر آنا ہے. تو آج کی گفتگو کو اگر کنکلوڈ کریں تو زاہد آپ تھوڑا سا دو چار جملوں میں بتائیں کہ آج کی گفتگو سے، کیونکہ بیسکلی یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ لوگوں کو دینے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ہمیں بھی دے رہی ہوتی ہے جب ہم انٹریکٹیو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکشن میں جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ آج کی گفتگو سے آپ کو خود کیا سمجھ آیا اپنے بارے میں، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں، یا اب آج اور اس لمحے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نئی چیز ودیت ہوگی، یا آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ کسی عملی شکل میں ڈھالنے میں کامیاب ہوں گے؟ تو وہ کائنڈلی آپ شیئر کریں دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے. میں مائک میوٹ کر رہا ہوں. یہ کہنا ذرا مشکل ہے. اصل میں بہت کوئی لمحاتی اور اس طرح کی پرسنالٹی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ کسی خاص ایونٹ کی وجہ سے یا کسی خاص لمحے سے گزرنے کی وجہ سے میرے اندر ایک دم بریک آ جائے گا یا میرے اندر کوئی چینج آ جائے گا. میں بہت دھیما، بہت جو ہے وہ سوجھ بوجھ کے ساتھ، اور بہت ٹائم لگتا ہے مجھے موو کرنے میں، ایک طرف سے دوسری طرف موو کرنے میں. یہ خامی بھی ہے، خوبی بھی ہے. خامی اس لیے ہے کہ بہت ساری بری بات کو میں پھر جب اچھی بات میں کنورٹ کرنے کی طرف کوشش کروں گا تو بہت ٹائم لگے گا. یہ بری بات ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ میں جو سچویشنز ہیں ان سچویشنز کی بنیاد پر اپنے آپ کو چینج نہیں کروں گا. سچویشن کو دیکھ کر جو ہے وہ میں فیصلے نہیں کروں گا، بلکہ میرے پاس ایک سالڈ ریزن ہوگا، میرے پاس اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹڈی ہوگی، میرے اپنے اس پر آئیڈیاز ہوں گے، خیالات ہوں گے. اس کے بعد پھر میں کسی ڈائریکشن میں جاؤں گا. آپ سے بات چیت کر کے بہت اچھا لگا، اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمیں سن رہے ہوں گے انہیں بھی بہت اچھا لگے گا. وہ بھی اپنی بات کو بیان کرنے کی ہمت پیدا کریں گے. ہاں، یہ صرف ایک بات ہے کہ ان سب چیزوں سے جو ایک مجھے مہمیز ملی ہے وہ یہ ہے کہ خوف کے ایلیمنٹ کو بہت زیادہ حاوی ہونے دینا نہیں ہے، بلکہ اسے آہستہ آہستہ اوور کم کرنا ہے اپنے اوپر. اور یہ جو ڈر ہے آپ کا، آزادی کا بھی ایک ڈر ہوتا ہے. غلام اگر آپ بہت عرصے تک رہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ فوراً آزاد ہو جائیں. آزاد ہونا میں ٹائم لگتا ہے آپ کو بہت. تو آزادی کا بھی ایک ڈر ہوتا ہے. اسی طرح مشہور ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ آپ کہیں مشہور نہ ہو جائیں. اگر آپ مشہور ہو جائیں گے تو اس کو آپ کیسے ہینڈل کیسے کریں گے؟ آپ چھپ جاتے ہیں، ایک دم غائب ہو جاتے ہیں. لیکن میں، کیونکہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ ہمیں رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، کیونکہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بے شمار لوگ چلے گئے ہیں جو رہنما تھے اچھے بڑے. حکیم محمد سعید اور دیگر لوگ اس شہر کے اندر ادب کے لحاظ سے
اردو کے لحاظ سے اور سماجی کاموں کے لحاظ سے. تو اب جو نئے لوگ ہیں ان کو یہ اپنا خول توڑنا پڑے گا، ان کو باہر آنا پڑے گا کہ اگر وہ اسی طرح سے میری طرح ڈر کے اور تنقید کے ڈر سے بھی اور شہرت کے ڈر سے بھی اور تعریف کے ڈر سے بھی اگر وہ رہنمائی کے لیے باہر نہیں نکلیں گے تو ہماری جو اگلی نسل ہے اس کو مینیج کرنا ہمیں بہت مشکل ہوگا. میں تو آپ کی جو بات ہے اس سے مجھے یہ مہمیز ملی ہے، مجھے یہ تھوڑی سی انرجی ملی ہے کہ ہمیں یہ جو ڈر ہے اپنا اس کو اوور کم کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس عمر میں آگے، میری عمر 50 سال ہے، آپ بھی یقیناً 50 سے اوپر ہیں، ہم اس ڈر سے نکلیں گے تو پھر ہم دراصل رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر پائیں گے. ہم دراصل رہنمائی کے لیے پیش نہیں کر رہے، ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ عمر کے اس حصے میں آنے کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو ڈائریکشن ہے وہ بہت بلر ہو گئی ہے. یعنی جو آپ کے پاس اس وقت جو 16 18 سال 20 22 سال کے نوجوان ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ بات کریں اور ان سے کہیں کیا ڈائریکشن ہے لائف کی، وہ ڈائریکشن بلر ہے، ان کو نہیں پتا کہ ڈائریکشن کیا ہے. ان کو اپنے وہ اتنے لمحاتی ہیں، اتنے سچویشنل ہیں کہ وہ بس جو سامنے سچویشن آ رہی ہے اسی کو ٹیکل کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے جیسے جو کچھ ان کو رہنمائی فراہم کر سکتے تھے وہ اپنے اپنے حجروں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، خوف کے مارے، ڈر کے مارے. صحیح ہے، اس سے ان کو باہر نکلنا ہوگا. تو میں نے آپ کے ساتھ آج جو اتنا پروگرام کیا، اتنی بات کی، اس میں مجھے یہ توانائی ملی، انرجی ملی کہ مجھے اس ڈر سے جو ہے وہ باہر نکلنا پڑے گا اور خود کو بھلا کر، اپنی باتوں کو بھلا کر، اپنے مسائل کو چھوڑ کر مجھے رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو آگے لانا پڑے گا، پیش کرنا پڑے گا. بہت خوبصورت زاہد. اگین ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت میں برکت دے اور آپ کامیابی سے اپنے اس فیصلے پر ڈٹے رہیں کہ اپنے ڈر سے، اپنے خول سے باہر نکل کر ہم لوگوں کے لیے تھوڑا بہت صحیح کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور آبجیکٹ اس میں ڈیفینیٹلی جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ ہے، اس کو ہم کچھ دے کے اس دنیا سے رخصت ہو سکیں تو وہ بڑی بات ہے. تو میں چاہوں گا کہ زاہد اگر یہ چیزیں ہم مختلف جگہوں پر مختلف حوالوں سے مختلف پلیٹ فارمز پہ ہائی لائٹ کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً چہرے بدلتے رہیں، نام بدلتے رہیں، آوازیں بدلتی رہیں، لیکن بات ایک ہی ہو کہ ڈر سے ہم نے اپنے چھٹکارا پانا ہے، خوف سے اپنے چھٹکارا پانا ہے، اور کوشش ہماری دینے کی ہو، نیت ہماری دینے کی ہو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمارے راستے آسان کرتا ہے. اور اس میں پھر حالات جس نہج پہ چل رہے ہوں، جو سچویشنل چینجز آ رہی ہوں، انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہوں، گلوبل چینجز جو آ رہی ہوں، تو پھر ہمیں کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کے حساب سے اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں، فلیکسیبل بنائیں، اور پھر اس کے تحت ہم پھر ایک نئے رنگ روپ سے ہم کوشش کریں کہ اپنی بات کو سامنے رکھ سکیں. آپ یاد کیجئے کہ بچپن میں، لڑکپن میں ریڈیو ہوتا تھا ہمارے پاس جس پہ ہم ٹیسٹ میچ کی کمنٹری سنا کرتے تھے. 5 دن 6 دن وہ چلا کرتا تھا ٹیسٹ میچ. پھر وہ ون ڈے کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر اب گزشتہ 15-20 سال سے اب ہم T20 کے گلیمر میں آ گئے ہیں. یعنی چیزیں جیسے آپ نے کہا نا کہ اب لمحات ہی ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں فوراً ود ان فریکشن آف ٹائم ہمیں ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے. ٹیسٹ میچ کی طرح اب ہمارے پاس 6 دن کا 5 دن کا پیشنس نہیں رہا کہ ہم انتظار کرتے رہے اور آخر میں پتہ چلا کہ میچ ڈرا ہو گیا. ہمیں 20 اوورز میں ہی نتیجہ چاہیے، اور ون وے اور دا ادر کہ بھئی کون جیتا کون ہارا. تو جیت اور ہار میں یہ چیز بدل گئی ہے. اب اس میں میں نے بھی بہت کوشش کی ہے اپنے اندر اڈاپٹیبلٹی ڈیولپ کرنے کے لیے، فلیکسیبلٹی ڈیولپ کرنے کے لیے، اور آپ بھی ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں اور آپ کریں گے، مجھے یقین ہے اس بات کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی گفتگو بہت سیر حاصل رہی زاہد. مجھے یقین ہے کہ آپ کی باتوں سے جن لوگوں نے دیکھا یا جو آئندہ دیکھیں گے وہ بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو کچھ نہ کچھ میسج ملا ہوگا. تو ہوپ فلی زندگی رہی، حوصلہ رہا اور اللہ نے ساتھ دیا. سر میں تو جی پلیز، جی زاہد آپ جی کیا کہہ رہے ہیں؟
میں ایک آخری بات کہتا چلوں، یہ آپ سے بات چیت کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ 2 لوگ بہتر ہوتے ہیں، ایک سے بہتر 2 ہوتے ہیں، لیکن جب زیادہ ہو جائیں بہت سارے تو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو سر میں یہ سر بات اس کو میں نے آپ ایسے کو نہیں لے رہا ہوں، میں 3 مہینے پہلے میں نے آپ کو کہی تھی 1 good 2 best and 3 worst. میری یہ تھیوری بہت شروع سے رہی ہے کہ میں ہمیشہ 1-to-1 پیئرنگ میں چل رہا ہوتا ہوں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم پہلے کچھ پروگرامز ہم دونوں مل کے کرتے رہیں مختلف ٹاپکس پہ، پھر اس میں کوئی اگر کام کا مہمان ہمیں مل جاتا ہے جس میں دل دماغ روح پائی جاتی ہے اس کو ان کریں گے، پھر ہم کوشش کریں گے کچھ باؤنسرز اس پہ بھی ماریں، اس کی حماقتوں سے بھی ہم لوگوں کو مستفیض کریں. لیکن جو آئیڈیا ہے، ایجنڈا ہے، اس کو ہم نے پکانا ہے. اور ظاہر ہے ابھی تو یہ پریلیمنری پروگرام تھا، اس میں بہت سارے زخم رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، لیکن اب یہ اس کا پتہ تو ہمیں لوگوں کے فیڈ بیک سے ملے گا یا ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے تو پھر اس سے پتہ چلے گا. تو چیزیں کرتے رہنے سے ہی ہوتا ہے. اب اگر میں بھی ڈرتا رہتا، سوچتا رہتا کہ پہلے یہ ہو یا پہلے وہ ہو، تو ہم لوگ آج یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے کہ ہم یہ کر پائیں یا نہیں کر پائیں. ہمیں بس کر گزرنا ہے. ظاہر بس یہ آپ ٹھان لیں، پھر میں سمجھتا صحیح. ہوں کہ بہت آسانی ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے خود کے لیے بھی. تو میرے خیال میں کافی وقت ہو گیا، 56 منٹ ہو چکے ہیں، لوگ بھاگ چکے ہوں گے ظاہر سارے کے سارے، تو اٹس ٹو مچ، تو اٹس صحیح. انف. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل زندگی رہتی ہے تو کل پھر ہم رات 10 بجے پھر لائیو آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت پھر ہمارا سلسلہ تو یہی اوٹ پٹانگ باتوں کا ہے. کل کوئی اور اوٹ پٹانگ بات سے، کوئی ادھر کی کوئی اور بات سے ہم اپنی باتوں سے سرے جوڑیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا چیز نکل کر سامنے آتی ہے. آج کی گفتگو کا جو محاصل رہا وہ یہ، we have to defeat our fear and we have to overcome our fear. یہ آبجیکٹو ہے آج کی گفتگو کا. اس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی جو ہماری سائیکالوجی میں جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں اس میں اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اس میں گریجول ڈی سینسٹائزیشن کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اس میں ایکسپوجر کا بھی طریقہ ہوتا ہے. ڈی سینسٹائزیشن میں آہستہ آہستہ ڈر خوف کو دور کیا جا رہا ہوتا ہے. ایکسپوجر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو پانی سے ڈر لگتا ہے تو ہم پیچھے کھڑے ہو کے اس کو لات مار کے پانی میں گرا دیتے ہیں. تو جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو وہ خود بخود از خود جو اس کی انسٹنکٹ ہے کہ زندہ رہنے کی وہ جاگتی ہے، ہاتھ پاؤں چلانے لگتا ہے اور وہ ایک لمحے میں اس کا ڈر خوف رفع چکر ہو جاتا ہے. تو بہرحال مختلف طریقے ہوتے ہیں اور وہ مختلف لوگوں کی مختلف نفسیات کے مطابق اس کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ہر شخص کوشش کرے کہ اپنی اپنی نفسیات، اپنی اپنی فطرت کے حساب سے اپنے لیے احسن طریقہ ڈھونڈے کہ اس کو گریجول ڈی سینسٹائزیشن چاہیے، اس کو ایکسپوجر چاہیے، واٹ ایور. ہر شخص کے لیے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. تو اس کے حساب سے کوشش کریں اپنے ڈر پہ قابو پائیں، کوشش کریں اپنے خوف کو خیر بات کہیں اور ایک آزاد زندگی گزاریں، ایک ہنستی کھیلتی خوش باش زندگی گزاریں اور ریلیکس موڈ میں زندگی گزاریں. اتنا زیادہ نہ سوچیں کہ پتہ چلے کہ سوچ ہمارے جذبات کو کھا گئی. بہت شکریہ ظاہر. میرے خیال میں اب اجازت لیتے ہیں، اجازت دیجیے. والسلام. زندگی رہی تو کل رات 10 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ سب کے انشاءاللہ. لیے دعا گو. ڈاکٹر صابر حسین خان. اللہ حافظ. اللہ حافظ.